हमारे उल्फत भाई की तरह के लोग जो थे बड़े फख्र के साथ, मुजाहिरीन जो है वो अब नहीं सुन रहे, अब वो लिटिल की भी नहीं सुन रहे। वो मामा वो मुजाहिरीन थे ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक लड़ाई है, इस्तीफे आ रहे हैं, लाशों का बड़ा जिक्र है, हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब गिरफ्तार किए गए हैं, वो एक इशू है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। बिलाखिर इमरान खान की बड़ी बहन ने भी जबान खोल दी और वो बुशरा बीबी को ISI कट आउट करार दे रहे हैं। उनके जितने लीडर्स हैं वो सारे गद्दार हैं, वो सारे नाहल हैं, वो सारे चोर हैं, वो सारे डाकू हैं, वो सारे इमरान खान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसका इमरान खान को 1% भी नुकसान। मेरे ख्याल में रियाम खान से ज्यादा नुकसान बुशरा बीबी पहुंचा चुकी है इमरान खान को। ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। यार ये कॉल तो इमरान खान साहब ने की थी। यार मैं सवाल भी ना करा। बुशरा बीबी के तो वारंट गिरफ्तारी जारी हुई थी, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आज PTI के ग्रुपों में बुशरा बीबी को ISI का एजेंट और टाउट कहा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और ये बैठक बड़ी शुरू होने से पहले हमें जो हदायत मिली हैं वो ये है कि ज़रा तहज़ीब का दामन थामे रखें। किसी के बारे में कोई आपने लुग़ बात नहीं करनी, कोई घटिया बात नहीं करनी। मैं एहतजाज कर रहा हूँ इस्टेबलिशमेंट के खिलाफ, जो मकामी इस्टेबलिशमेंट है कि यार असी कदों की थी, असी कभी भी नहीं की थी। नहीं दफ्तर दी साडी कंपनी बड़ी ज्यादती वाली गल है यार। मतलब उंज ते उन्हां दे सामने नहीं गल हो सकदी, इत्थे ते हो सकदी नहीं। वैसे तो आप उनको भी यही कहते हैं कि असी ते कोई गल नहीं की थी, असी ते कोई कभी भी नहीं की थी। तो अच्छा, किरदारों की बात होती है ना, वो किरदार की बात होती है। वैसे उन्हें शक क्यों पड़ा कि हम इस तरह की गुफ्तगू कर किरदार की बस एक मज़्ज़ज़ आदमी पे शक था उनको। नहीं वो सवालिया निशान जिहड़ा है ना, एक मज़्ज़ज़ आदमी देते सी ते मज़्ज़ज़ आदमी साहब समझ रहे ना ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਿयात ਗੱਲ नहीं करनी, और इन्होंने आगाज ही माशाल्लाह। अच्छा जी, बात ये है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, तो बड़ा शोर था, बड़ा हंगामा था हमारा। मेरा ख्याल है हम में से शायद उल्फत भाई के अलावा शायद ही किसी का ये ख्याल था कि इमरान खान साहब की ये जो कॉल है, ये जो फाइनल कॉल थी, ये अपने मंतकी या जो नताइज हासिल करना चाहते हैं लॉजिकल, हाँ ये वो हासिल कर पाएगी। वजाज साहब का तो बड़ा क्लियर स्टांस था, वो किसी ने शेयर भी किया मेरे साथ कि उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त निकली कि जो बुशरा बीबी हैं ये इमरान खान साहब का रास्ता बंद करेंगी, ये वाला काम करके। ये वजाज साहब का ख्याल था, बाकी सब दोस्तों का भी ख्याल था। तो आज कमोबेश यही ख्याल था। अब बड़ा सीन चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जो है वो एक लड़ाई है, इस्तीफे आ रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी और जो रियासत की स्ट्रेटजी थी वो कितनी कामयाब रही। लाशों का बड़ा जिक्र है, हम तलाश करने की कोशिश करेंगे कि इसमें इस ये नैरेटिव है या ये हकायक पर मबनी कोई बात है। मतीउल्लाह जान साहब गिरफ़्तार किए गए हैं, वो एक इशू है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि मतलब ये कि उनकी जो गिरफ़्तारी है वो किस कदर उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, किस कदर नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म के मुशीर, सियासी मुशीर ही कह रहे हैं कि गलत है, ज़ाहिर है वो सारी शाकर अवान साहब भी गिरफ़्तार हुए हैं। तो ये सारे मामलात हैं। उनकी गिरफ्तारी डिक्लेयर नहीं की गई है, उनके पता नहीं, गिरफ्तारी डिक्लेयर नहीं है, ओन नहीं कर रहा कोई इदारा। चलें, वो ये सारे मौज़ूआत हैं, तो इन्हीं पर मेरा ख्याल है हमें आपस में गुफ्तगू करनी है। अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो गई या रह गई मेरे ज़हन में, तो वो गुफ्तगू में आ जाएगी। एक बड़ी खबर जो है ना शेयर करना चाह रहा हूँ। खबर है इन सेंस के जो अटैक बुशरा बीबी के ऊपर हुआ है, ख़तरनाक किस्म का PTI के अंदर से, वो मीटिंग से हट के इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं सलमान अहमद साहब, वो सिंगर बाहर हैं। उन्होंने अमेरिका में इमरान खान की बहन से मंसूब एक स्क्रीनशॉट, नाम रूबीना खान के नाम से मंसूब, ट्विटर पर X पर उन्होंने पब्लिक किया और उसमें लिखा है कि जी बिलाखिर इमरान खान की बड़ी बहन ने भी ज़बान खोल दी और वो बुशरा बीबी को ISI कट आउट करार दे रहे हैं। और वो उसमें ये वो जो स्टेटमेंट है उनकी है या नहीं है, लेकिन सलमान कह रहे हैं कि जी उसकी है। और उसमें वो कह रहे हैं कि जी ये बुशरा जो है ये सियासत इमरान खान के मना करने के बावजूद सियासत कर रही हैं, पहले भी करती थी, अब भी कर रही हैं। और जो ये फरागोगी के ज़रिए पंजाब में गुल खिला रही थी, जो धंधा चला रही थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, अपॉइंटमेंट्स का, वही मिसाल यूसुफजई के ज़रिए पेशावर में कर रही है।
تو بشرا جو ہے وہ ایک ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی کہ ایک شخصیت سے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ والے معاملے میں، ٹھیک ہے، وہ سارا ملبہ بشرا پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی وہ تو بشرا کر رہی تھی نا، عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اسٹیبلشمنٹ پھر وچ آ جائے گی، ذرا دھیان رکھنا. نہیں میں انہوں نے ادھر جا ہی نہیں رہے نا، میں تو صرف تسی نہیں نا بولنا، نہیں ایک منٹ، نہیں تسی نہیں جانا اس طرف، تسی اس طرف نہیں جانا، میں صرف تمہیں دس رہا کہ ہر طرف وہ جو کہیں فیصلہ ساز بھی کہیں بیٹھے تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر، پارٹی کے اندر، وہ سارے کے سارے عمران خان کو معصوم ڈکلیئر کر کے ملبہ بشرا پر ڈال رہے تھے. اب بھی جو کچھ ایڈونچر ہوا ہے، یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 9 میں تو عمران خان کے گلے پڑ گیا نا، 26 نومبر بشرا کے گلے میں ڈالیں، عمران خان کو بچا، عمران خان کو بچا. بھائی عمران خان 100% ذمہ دار ہے، بشرا نے ضرور اس میں ذرا اپنا کردار ادا کیا ہوگا، بشرا بی بی صاحبہ نے ضرور اپنا کردار اس میں ادا کیا ہوگا. یار عمران خان کو بھی صحابی کہتے ہیں لیکن وہ روانی میں ہو جاتا ہے، اپنا کردار انہوں نے ادا کیا ہوگا، لیکن ذمہ دار عمران خان صاحب ہے. یہ جو فساد برپا کرنا، یہ تاریخ دینا، تاریخ کا اعلان کس نے کیا تھا؟ علیمہ خان نے ملاقات کر کے آئی تھی، اور فیصل چودھری نے، اور پھر سعید چودھری صاحب لبتے پھر رہے تھے کہ جی لبو 24 نومبر کیوں؟ تو پھر محسن نقوی صاحب نے بتا دیا کہ 24 نومبر بیلاروس کے صدر کی وجہ سے. تو یہ جو پی ٹی آئی کی کوشش ہے، وہ جو میں جس وجہ سے میں نے پہلے مائک لیا تھا کہ اس پر ہی ڈسکس ہو، ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو آرام سے سارے فساد میں سے نکال دیں، اور ہم یہ کہیں کہ جی فساد کی جڑ بشرا ہے. بشرا نو ڈاؤٹ اس کے سیاسی عزائم ہیں ان کے، لیکن جو فساد پاکستان میں پھیل رہا ہے، پہلے بشرا جیل میں تھی تو کون اپنا لے کر آتا تھا؟ علی امین گنڈا پر، عمران خان کی ہدایت پر مسلسل اسلام آباد پر حملے ہو رہے تھے. 25 مئی کو جو حملہ ہوا تھا وہ عمران خان نے کیا تھا. 26 نومبر کو جو لانگ مارچ تھا آرمی چیف کا تقرر رکوانا، وہ عمران خان. تو میرا خیال ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، اور ماسٹر بھی وہی ہے. ہاں یہ نا، یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ بشرا بیگم کے اوپر ملبہ ڈالیں گے، یہ تو ویسے ڈالا جا رہا ہے، جا چکا ہوا ہے، ڈالا جا رہا ہے. ویسے بھی یہ میں تو بڑی دیر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان بھی کبھی نہ کبھی جو ان کے اوپر الزامات ہیں، جو کچھ ہے وہ بشرا بی بی پر ڈالیں گے. اور وہ میں نے اس کے لیے ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ باندری تے جو پیر سڑ دینے اپنے پتر نہیں تھلے، اپنے بچے نہیں پیروں تھلے رکھ لیندی ہے. تو یہی قصور ہے. اور دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں تو وہ جو یہ والی فیملی ہے بشرا بیگم کی، یہ اس حوالے سے بڑی چوکس ہے. اب ان کی مریم وٹو جو ان کی بہن ہے، انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جیل سے جو کال دی گئی 24 تاریخ کی، وہ تو میری بہن نے نہیں دی. وہی کہہ رہا ہوں، علیمہ خانم نے دی، وہ تو علیمہ خانم نے دی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجابی میں کھڑک گئی ہوئی ہے. ان کو بھی یہ کھڑک گئی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ان کو احساس ہے کہ یہ ملبہ اس کے اوپر ڈالا جائے گا بشرا بیگم کے. ہاں، بشرا بیگم کے اوپر جو اندر باتیں ہوئی ہیں، وہ پوری جو پی ٹی آئی ہے قیادت، تقریباً سب نے ہی یہ کہا ہے، ایک آدھ شخص کے علاوہ عارف علوی نے پتہ نہیں کہا یہ نہیں کہا، کہ جب سنجانی کا موقع مل رہا تھا تو کون تھا جو ڈی چوک کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور سب کا اشارہ، سب کی باتیں یہ کہنی تھی جناب بشرا بیگم نے کہا ہے. اور وہ بشرا بیگم کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے. سر میں آخری فکرہ کہہ لوں، آپ کو دینے لگا ہوں، ٹینشن نہ لو سر. میرے کو جو مائک آ جاتا میں زیادہ دیر نہیں رکھتا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت یاد ہونی چاہیے آپ کو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی. ہن گالی پلاتی تسی. ہاں آپ دوبارہ سے شروع کریں. نہیں کہ بشرا کا یہ کہنا ہے، ہاں بشرا کا جو کہنا ہے، بشرا نے یہ کہا ہے اندر کہ جناب مجھے خان صاحب نے ڈی چوک کا کہا تھا، ٹھیک ہے، کہ ڈی چوک جانا ہے. اس کے بعد اگر مجھے کوئی ہدایت ملتی تو میں کہیں اور جاتی نا. میں نے تو اپنے شوہر کو فالو کیا ہے. ایک اور چیز کہی انہوں نے، ایک اور چیز کہی ہے کہ مجھے انہوں نے، عمران خان نے یہ تک کہا کہ اگر جیل کے اندر سے بیٹھ کر میں بھی کہوں نا کہ ڈی چوک کے جگہ بجائے کسی اور جگہ جائے، تب بھی نہیں ماننا جب تک میں باہر آ کر کوئی ہدایت نہیں دیتا. اور ان کی ویڈیو پیغام ان کی جو بہن ہے مریم وٹو، جو آج کل ان کی ترجمان ایک طرح سے کہہ لیں بنی ہوئی ہے، وہی رابطہ کرے، وہ سب کو رگید رہی ہیں. اب شوکت یوسف زئی کے حوالے سے انہوں نے جب ٹویٹ کیا کہ میں نے کہا میرا رابطہ ہوا کہ میری وہ اپی سے بات کروا دو، اس سے بشرا سے بات کروا دیں، وہ بی بی کہتی ہے آج کل. پتہ ہے یہ بی بی کہنا شروع ہو گئے یہ والے. اچھا، یہ والا گروپ بی بی سے بات کروا دیں تو اس نے کہا میں تو وہاں سے نکل آیا ہوں، میں تو گاؤں جا رہا ہوں،
तो उन्होंने कहा वहाँ जो कोई बंदा है ना जो मेरे बीबी से बात करवा सकता है उसका नंबर मुझे सेंड कर। اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو تو اچھا، بی بی دو وجہ سے، ایک تو احترام کی وجہ سے اور بھی، دوسرا بینظیر، اور دوسرا بینظیر بھٹو کی وجہ سے بی بی کہتے تھے، ڈبل بی۔ اچھا انہوں نے یہ کہا کہ جناب انہوں نے پھر مجھے نمبر سینڈ نہیں کیا اس بندے کا جو میرا بشرا بی بی کے ساتھ رابطہ کروا سکتا تھا۔ آگے لکھا یہ کنے جھوٹے نے یار ہیں، کنے جھوٹے نے، یعنی کہ اور وہ بشرا بیگم کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ خان نے جگہ تبدیل کرنے کا کہا ہے یا انہوں نے رضامندی دے دی ہے سنگ جاننے کی۔ اگر دی تھی تو پھر انہوں نے ویڈیو پیغام کیوں نہیں ریکارڈ کروایا؟ جو یہ کوشش آخری ملاقات میں جو کوشش کی تھی شام والی جو ملاقات تھی 9:45 بجے والی، اس میں یہ کیوں نہیں انہوں نے کروایا؟ اس طرح کے بارے میں لڑائیاں چل رہی ہیں، آگے موضوع جب بڑھے گا کیونکہ اب میرا خیال ہے باقاعدہ شروع کر لیں، باقاعدہ شروع کر لیتے ہیں۔ میں اس کا باقاعدہ نہیں ہے یہ، میں اس کی یہ باقاعدہ نہیں شروع ہے، میرا بولنا باقاعدہ نہیں ہوتا، نہیں میں اس کی بنیاد باندھ میں پہچان پایا ہوں کیونکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں اچھا انفارمیشن سے دیو لیکن وہ بنیاد میں رکھنی ہے، نہیں تسی کرو گا۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی داستان بیان کرتا ہوں۔ پہلے جب یہ وہاں سے چلے ہیں پشاور سے تو ان کے ساتھ لوگ بہت کم تھے، پھر ایک دم ان کو غیبی امداد آئی۔ وہ غیبی امداد کہاں سے آئی ہے وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ ان کا پہلا ٹاکرا ہوا ہے جو اٹک پہ، اس میں اٹک کے ڈی پی او نے ان کو رج کے منہ دیا ہے اور اس کے اندر 10 سے 15 ہزار لوگ واپس گئے اس مد بھیڑ کے اندر جو ہوتے ہیں نا امن پسند کے، یہ تو یہ ہو گیا ہے، تو وہ واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ آگے آئے ہیں اور وہ کٹی پہاڑی اور ہکلا اور یہاں پہ بھی وہ مسلسل ان کو ٹکرتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے فورس ڈپلائمنٹ رکھی تھی۔ پھر جناب آ کے چونکی نمبر 26 کے اوپر ان کا اگلا ٹاکرا ہوا ہے، جہاں پہ پارٹیسپینٹ میں سے وہ کرنے والے احتجاجیوں میں سے ڈائریکٹ گولی چلائی گئی ہے رینجرز کے اوپر، اور انہوں نے پھر پولیس پیچھے ہٹا کے رینجر آگے کیا، پھر وہاں پہ ٹھیک ٹھاک متکا لگا ہے، 10,000 بندہ ادھر سے جھڑ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ وہی اسٹریٹجی ہے جب عمران خان صاحب جا رہے تھے عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو وہ کسی نے فون کر کے کہا تھا، تو ایس پی صاحب نے فون کر کے ان کو ڈائریکٹ بتا دیا تھا، وہ یہی تھا کہ بندے جھاڑیں۔ وہ اس دفعہ انہوں نے کامیابی سے بندے جھاڑے ہیں رستے میں، جب آدھے سے کم مجمع رہ گیا وچ واز ایون دین 20+، ٹھیک ہے، 20,000 پلس کا مجمع ابھی بھی ان کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد انہیں پھر آنے دیا گیا ہے۔ لیکن جو اپنا سنگجانی کی آفر کے ساتھ ساتھ جو آفر کی گئی تھی کہ اچھا آپ نے ادھر جانا ہے تو آپ نے کلثوم پلازا سے آگے نہیں گزرنا، وہاں پہ آپ خطاب کر لیں اور واپس چلے جائیں۔ کلثوم پلازا پہ جا کے کلثوم ہاسپٹل یا کلثوم پلازا، اچھا 26 نمبر سے ان کے پورے جو وہ ہے اس کو ٹیک اوور کر لیا۔ ہمارے الفت بھائی کی طرح کے لوگ جو تھے بڑے فخر کے ساتھ، مظاہرین جو ہیں وہ اب نہیں سن رہے، اب وہ لیڈر کی بھی نہیں سن رہے، وہ ماما وہ مظاہرین تھے ہی نہیں، وہ افغان تربیت یافتہ دہشت گرد تھے جو اس وقت ہمارے اداروں کے قبضے میں، ادارے ڈکلیئر کر رہے ہیں، نہیں ڈکلیئر کر رہے۔ ہم نے 48 ڈکلیئر کیے ہیں سر 38 یا 39 ڈکلیئر کیا۔ ہم نے کلبھوشن یادو کو ڈکلیئر کرنے میں کتنی دیر لگائی تھی، اور اگر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں کہ ان میں سے بیشتر کے ختنے نہیں ہوئے، یہ سارا کچھ چیک ہو گیا، یہ سارا کچھ چیک ہو گیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جی جی جی، اور وہ مطلب کہ جڑے پکے رنگ دے سن وہ ادھروں پھڑے گئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کے اوپر انہوں نے ہاسٹیج بنا لیا تھا 26 کے بعد، 26 نمبر کے بعد یہ ہاسٹیج تھے دونوں۔ انتہائی ذمہ دار ذرائع نے خاکسار کو بتایا ہے کہ انہوں نے کم از کم 8 کالز کی ہیں ہمیں، بشرا بی بی نے اور علی امین گنڈا پور نے، کہ ہمیں ریسکیو کیا جائے، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے ہمیں ٹیک اوور کر لیا، ٹھیک ہے، یہ ہماری نہیں چلنے دے رہے، ہم کلثوم پلازا سے آگے نہیں جانا چاہ رہے، لیکن یہ ہمیں لے جا رہے ہیں، ہمیں پہرا دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی پہ بھی تشدد کیا ہے ان لوگوں نے، بدتمیزی کی ہے، اور میرے اوپر بھی تشدد کیا ہے۔
اس کے بعد جب انہیں کہا گیا کہ آپ کا بھی منہ رہ جائے, آپ خطاب کر لیں یہاں سے, پھر اس کے بعد آپ پیچھے جا کے تو اپنے آپ کو ری اسمبل کر کے یہ چائنا چوک اور اس کے ارد گرد کہیں پہ رکھ لے تاکہ آپ کے نعرے یا آپ کی ریچ جو ہے وہ ریڈ زون تک نہ ہو, ٹھیک ہے, اور ہمارا بھی رہ جائے کہ ہم نے ڈی بلاک سے نکال دیا ہے. لیکن جب اس گروہ نے جو بھی تھا وہ اس نے ڈی چوک سے پیچھے جانے کی بجائے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے تو ان دونوں نے ایس او ایس فائنل کال دی کہ ہمیں یہاں سے نکالیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لنکس مس ہیں, میں وہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے جب ایس او ایس کال دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب ہمیں جان سے مار دیں گے, اور پھر اس کے بعد چونکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے اکوپمنٹ بھی اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں, اور بائی دا وے کنٹینر بھی وہ لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے, اس کے اندر سیٹلائٹ کمیونیکیشن یہ وہ سارا کچھ تھا. ٹھیک ہو گیا. اب پتہ نہیں ان کا ارادہ تھا کہ وہ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ یا پریزیڈنسی پہ یا کس پہ کو قبضہ کرے اور ایک نیو سینس دنیا کے اندر کریٹ ہو, مجھے نہیں پتا. لیکن وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ریسکیو کیا جائے, اگر ان میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو گورنمنٹ کے اوپر پڑ جانا. سامنے آئی ہے نا اس میں جو بی بی والی بی بی, وہ کہہ رہے تھے جو میرے منہ سے بی بی نکل رہا ہے. ہاں تو کوئی بات بشرا بیگم, یار بی بی بنتی ہے وہ, بشرا بیگم, ٹھیک ہے نا, بی بی جو ہے اس کی گاڑی پہ ایک گولی کا سراغ ہے. اس وقت تک دوسری طرف سے اس طرح کا طاقت کا مظاہرہ حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا کہ گولی شولی جی اس طرف سے جائے, ربڑ کی گولی ہو یا دوسری گولی ہو. بہرحال وہ ہے, اور وہ بھی میرا خیال یہی ہے کہ وہ جو لوگ روک رہے تھے ان کی طرف سے کوئی مسلح کوئی دکھایا گیا, لیکن واش روم میں جانے دے رہے تھے جس کو ہمارے اپنا بھائی جو تھے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. تصور سوری مغل صاحب, الفت مغل صاحب سیلیبریٹ کر رہے تھے, وہ سیلیبریشن کی بات نہیں تھی. آخری بات, ان کی مرضی سے آپریشن ہوا, ان سے پوچھا گیا آپ نے کہاں جانا ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں جانا ہے. ان کو وہاں پہ بھجوایا گیا, گاڑی تبدیل کی گئی, سارا کچھ کر کے انہیں بھجوایا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مسائل تو ہیں کہ اس نے سیکیورٹی کی وجہ سے, کیونکہ ابھی وہ ان کا فورینزک ہونا ہے, ان کا وہ لے کے سارا کچھ کرنا ہے, ان کی نیشنلٹی, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن, سارا پروسیس کرنے کے بعد ہی ڈکلیئر کریں گے نا کہ ہم نے یہ پکڑا. کلبھوشن کو ہم نے 8-9 ماہ کے بعد جا کے کہیں ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم نے پکڑ لیا, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو پکڑے گئے ہیں نا یہاں پہ ایرانی صدر کے دورے کے موقع پہ, اللہ بھلا کرے, وہ ہم نے ان کو بھی کسی موقع پہ ڈکلیئر کریں گے کہ یہ ہم نے پکڑے ہیں, اور یہ یقیناً افغانستان کا بارڈر کراس کر رہے ہوں گے جب یہ ان کی ڈیکلریشن ہوگی, یہ افغانستان کا بارڈر کراس کرتے ہوئے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہا انہوں نے کہ جی میں ریسکیو کرے, تو اب ریاست کے اوپر اتنے سنگین الزامات بشرا بی بی, علی مین گنڈا, یہی میں اس طرف آ رہا ہوں کہ اب اس میں, لیکن دیکھیے پہلے دن پریس کانفرنس جو کی ہے اس میں محسن نقوی کے خلاف جب نعرے لگنے لگے, علی مین گنڈا پور نے شٹ اپ کرا دیا اپنے کارکن کو. آپ یہ بھی تو دیکھیے نا, سمپٹم بھی تو دیکھیے نا, وہ جنرل گفتگو تو کر رہے ہیں, وہ نہ اپنا حکومت کے کسی سربراہ کو سمبلائز نہیں کر رہے, ڈیمونائز نہیں کر رہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے زبان کھول دی تو ہمارے پاس کچھ نہیں. اب یہ بندے کون تھے, یہ جو تھے یہ بندے بنیادی طور پہ لائے تھے ان کی طرف سے جو کہ بشرا بی بی نے جا کے وہاں پہ ٹھیکیداروں سے ایک میٹنگ کی تھی, جو کے پی کے اندر جتنے میگا پروجیکٹس کے ٹھیکیدار ہیں ان سے کہا تھا کہ ہمیں لوگ بھی چاہیے اور پیسہ بھی چاہیے. ان میں سے کسی ٹھیکیدار صاحب نے یہ نمونے بھجوائے تھے, ٹھیک ہے. اب اس بات کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ ٹھیکیدار صاحب کون ہیں جنہوں نے یہ بھجوائے تھے. اسمگلنگ مافیا کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, نہیں اسمگلر مافیا والے دوسرے تھے. یہ جو ہیں یہ تو بھائی تربیت یافتہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ نمونے کس نے بھجوائے ہیں اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور ہو, بشرا بیگم ہو یا کوئی اور ہو, پاکستان کے ساتھ ان کی لائلٹی جو ہے ہمیں اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ جب ان کی جان کو خطرہ ہوا ہے تو انہوں نے پاکستان کے اداروں کو ہی پکارا. لیکن یہ تسلیم بھی تو کریں نا. اچھا سن لیں ذرا, سب کا پتہ ہے ہمیں کہ وہ تھے, وہ دہشت گرد تھے, تربیت یافتہ تھے, ہم نے ان کے ختنے بھی چیک کر لیے,
ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا اور یہ اناؤنس ہو گیا نا کہ ختنے بھی نہیں تھے ہمیں. اوہو چلیں جہاں تک رضی صاحب نے چلیں میں وہی بتا رہا ہوں, آ گئی نا کہیں نہ کہیں باتیں آ گئی نا. اچھا ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ ایک ٹھیکیدار نے کیے تھے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ مسلسل 8 کالیں بھی کر رہے تھے, وہ اتنے رابطے میں تھے اور ہمیں بار بار ضرورت پڑ رہی تھی کہ تاکہ ان کا منہ رہ جائے. جو لوگ اس ملک کی ریاست پر وفاق پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, ہمیں ان کا منہ رہنے کی فکر تھی کہ آپ نے یہاں آ کے کھڑے ہو کے تقریر کر لے تاکہ لوگ آپ کا بھی منہ رہ جائے. یہاں ہم کوئی گیم کھیل رہے تھے کہ آپ کا بھی منہ رہ جائے اور ہم بھی کہہ دیں گے کہ ڈی بلاک سے نکال دیا. عجیب مذاق ہو رہا ہے یہ. سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک گروہ نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی سلامتی پر, ملک کے وفاق پر حملہ کیا, اور یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے جب ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائر نہیں کیا. بھئی جب وہ آگے سے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں تو فائر کس لیے تھے؟ ہمارے پولیس والوں پہ, ہمارے رینجرز کے پاس, ہماری سیکیورٹی فورسز کے پاس گنز کس لیے ہیں کہ وہ آ کے آگ لگائیں, وہ آ کے لوگوں کو ماریں, اور ہم ان کا منہ رکھنے کے لیے ساری کہانی چلا رہے ہیں. جذباتی نہ عجیب بات ہو رہی ہے یہ یار, جذباتی نہ ہو, یہ ان کی انفارمیشن ہے. میں اسی انفارمیشن, میں انہیں نہیں کہہ رہا جہاں سے یہ انفارمیشن آئی ہے. ذرا مجھے مائک دیجیے. انفارمیشن آئی ہے یہ اس کو کہہ رہے ہیں, یہ اس بندے کے مینیج کیا ہے. یعنی بندہ بڑا پارا یعنی نور اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کہ جناب اتنی لاشیں گرائی کیوں نہیں, یہی کہہ رہے ہیں نا. مطلب یہ بھائی میری مطلب تو ہی نکل رہا ہے. یار چلو میں غلط کر لیتے غلط تو کر لیتے تھی کہتا نہیں, تھی کیا میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بندوقیں چلا رہے ہیں اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں سیونگ دے رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے بندوقیں کے مقابلے میں بندوقیں چلائی جائیں, یہ مطلب. چلو چھوڑ دیں اس بات کو. یہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, مجھے پوری دنیا میں جو یہ پولیس کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جب مواب کو منتشر کیا جاتا ہے یا ایسے مسلح لوگوں کو منتشر کیا جاتا ہے تو انہیں بھاگنے کے لیے راستہ دیا جاتا ہے. ان کو بند گلی میں کبھی بھی نہیں دھکیلا جاتا. یہ ان کی تربیت ہوتی ہے کہ لوگ جب بھاگنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ بھاگتے چلے جاتے ہیں اور آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اگر رکاوٹ ہوگی تو اس طرح کے جو مسلح لوگ ہیں جن کے پاس ریٹیلیٹ کرتے ہیں, جن کے پاس گنج بھی تھی, جو بھی تھا, پھر وہ واپس پلٹ کے حملہ کرتے ہیں. پھر اور زیادہ نقصان کا جو ہے لاجیکل بات ہے, لاجیکل بات لاجک یہ ہوتا ہی یہ ہے. اور جو قیادت کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کو بھگا دیا جائے تو باقی میں آپ کو کنٹرول کرنا تو آسان بڑا آسان ہوتا ہے. یہ اسٹریٹجی کے تحت میرا خیال ہے. ہاں صحیح. اچھا جی, اب ذرا جو میں کہہ رہا تھا بڑی دیر تو باقاعدہ سر, یہ جو کچھ ریاست نے کیا ہے یہ ظلم ہے, اور جو کچھ ہمارے دوست مطیع اللہ جان صاحب, اب یہ دو سوال علیحدہ ہیں. میں وہ جو بیس جڑی رضی صاحب کہہ رہے تھے نا, ذرا بیس بنا دیں, تو بیس میرا خیال ہے ان دو چیزوں کے اوپر بنتی ہے اصولی باتیں کہ جو ریاست نے کیا ہے کیا ریاست کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ لوگ کہتے ہیں, کل ہمارے یہاں پہ دوست ایک بھڑک اٹھے تھے کہ ریاست کون ہوتی گولی چلانے والی. تو جی اچھا, دوسرا یہ کہ جو مطیع اللہ جان صاحب یا ہم جو لوگ کر رہے ہیں کیا وہ صحافت ہے؟ اس پر یہ دو ہیں میرا خیال ہے. پہلے ہم جو ریاست کا ایکشن کے جواب میں ریاکشن, سر نہیں پہلے مطیع اللہ جان صاحب کی نہیں مطیع اللہ جان صاحب کی یہ بھی بات نہیں کریں گے, وہ آگے بات کریں گے. جی ابھی ہم نے صرف ایک بات کرنی ہے, جو کچھ 26 کو ہوا اور اس کے جواب میں جو کچھ ریاست نے کیا, وہ کیا اس کو ظلم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں جو حکومتی حکمت عملی ہے وہ میری توقع سے زیادہ نوانسڈ, ویل کنسیڈرڈ اینڈ ویل ایگزیکیوٹڈ. ٹھیک. لیکن مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ یہ معاملہ جتنا ڈیلیکیٹ ہے, بذات خود ریڈ زون کیوں کہلاتا ہے, ڈی چوک کیوں ہے, اور پھر باقاعدہ ایک بہت اہم ملک کا سربراہ اور اس کا ڈیلیگیشن موجود ہیں اور صدر مقام کیپٹل ہے وہاں پہ. میں محترم رضوان عزیز نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کے بیشتر نکات سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال متعین کیا ہے, میں اس کے جواب میں اس کو ظلم نہیں کہتا. ٹھیک ہے. ظلم تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کال آتی ہے کہ 24 نومبر کو فائنل ڈو اور ڈائی کہا تھا. ٹھیک ہے, ڈو اینڈ ڈائی انہوں نے ڈو اینڈ ڈائی کہا. چلے فائن. اب نہیں تو کب. لیکن
ایک شخص جو قانونی کارروائی کے نتیجے میں ریاست کے حراست میں ہے، پریزن میں ہے، جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے اور اس کے خلاف مقدمات ہیں اور عدالتی کارروائی جاری ہے، پھر یہ جو ہر بندہ جو ہے جس کو جیل بھیجا جاتا ہے اس کے محلے والے ایک جلوس نکالیں اور کہیں کہ ہم اس چوک میں بیٹھے ہیں، ہمارا بندہ لا کے دو. ہماری تاریخ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صرف ایک موقع ایسا آیا ہے جب ایک صاحب کو اس طرح سے چھوڑا گیا تھا. ان کا نام شیخ مجیب الرحمان تھا اور وہ اگرتلہ سازش کیس تھی، اور ان کو اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ بائی دین ڈی فیکٹو ایوب خان نہیں یحییٰ خان ٹیک اوور کر چکے تھے. وہ معاملہ ہی اور تھا. ٹھیک. یہاں وہ صورتحال نہیں تھی. عمران خان صاحب کی رہائی اس طرح سے نہیں ہونا تھی. یہ ڈیسپریشن ون، اور دوسرا جس طرف سعید صاحب نے اشارہ کیا تھا جو مطیع اللہ جان والا معاملہ ہے، نہیں وہ ابھی نہیں کریں گے، ابھی نہیں کریں گے. آپ نے کہہ دیا. ہاں وہ یہ اس پہ بات کرنے کی اجازت ہے کہ وٹ ناؤ. ہاں جی. وٹ ناؤ کا یہ ہے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. کیا بات. ہاں. عمران خان صاحب اس سے قبل اتنے تنہا نہیں تھے. ٹھیک. ان کی جماعت میں لیڈرشپ کے ہر درجے پہ باہم ڈسٹرسٹ ہے، دست و گریبانی ہے، دست و گریبانی ہے، الزام تراشی ہے، طعن و تشنیع ہے، اور کسی کو نہیں علم کہ کس پہ بھروسہ کرنا اور کس پہ نہیں کرنا. جو عمران خان صاحب کی ذات گرامی کے گرد 2011 یا اس سے بھی کچھ پہلے سے ایک جماعت کا، وہ ہمارے بچپن میں بناتے تھے نا ہم، وہ ریت کے وہ چھوٹے چھوٹے گھروندے، جو ریت کا گھروندا بنایا گیا تھا وہ بکھر رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ اس پہ ہمارے درمیان بہت دفعے بات ہوئی ہے. یہاں پہ ہم میں سے جو لوگ ذرا معتدل بیت کے تھے وہ کہتے تھے نہیں سیاسی جماعت ہے، اس کی حمایت کرنے والا ایک طبقہ موجود ہے، لہٰذا یہ سیاسی جماعت ہے. اور دوسرے جو ہمارے دوست تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ سیاسی جماعت اس لیے نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اقتصادی نیریٹو ہے، نہ ان کا خارجہ پالیسی کا کوئی پلان ہے، نہ ان کا اس قوم کی ڈائریکشن کا کوئی منصوبہ ہے. یہ ایک شخص کی ذات کے گرد کھڑا کیا گیا راون کا بت ہے، راون کا. اور اس کو آپ کو پتا ہے کہ وہ کاٹ کی ہنڈیاں چوراہے میں پھوٹنا سنا ہے. تحریک انصاف کی پوزیشن اس وقت وہ ہے. ٹو مائی مائنڈ دس از ٹائم کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ سامنے آئیں اور اس ایشو کو، اب ریاست نے جو ریاستی بندوبست جو کر سکتا تھا وہ یہی تھا. ٹھیک. اس سے آگے جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس ہونا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بہت سے لوگ ڈسلیوژن ہوئے ہوں گے. ٹھیک. یقینی طور پہ، اور ان کو اپنی سیاست کا، اپنی قیادت کی نااہلی بھی معلوم ہوئی ہوگی. فرض کیا کہ جو میرے بھائی رضوان کہہ رہے ہیں کہ اسکاز کی گئی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک سادہ سا جملہ ہے کیونکہ وہ ایک سینکٹیفائڈ بندے کا کہا ہوا ہے، میں اسے دہرا رہا ہوں. صدیق سالک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لیڈر کبھی بھی اپنے فالوورز کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا، اپنے لیے اتنی جگہ رکھتا ہے جہاں وہ فیصلہ کر سکے. اگر لیڈر کو ایس او ایس کاز کرنی پڑ جائیں کہ ہمیں یہاں سے نکالیں، اس کا مطلب ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ ناکام ہے، صحیح، وہ جینوئن نہیں ہے. صحیح. اس کے بعد جا کے آپس میں جو مرضی وہ ایک دوسرے کو کہتے رہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، ان کی جماعت کا مسئلہ ہے. بٹ ایز اے سٹیزن میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی پروسیس کو جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہیے. قانونی کارروائیاں وہ اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے. خان صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جی کہ جمہوریت آئین ہمیں احتجاج کا حق دیتا ہے اور ہم نے ایک احتجاج کی کال دی تھی اور ریاست نے اتنا جو طاقت کا استعمال کیا ہے، یہ ریاست نے ظلم کیا ہے یا ریاست کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا؟ جی، احتجاج کی کال اور ہوتی ہے، قبضے کی کال اور ہوتی ہے. ٹھیک. اینڈ اٹس ناٹ فرسٹ ٹائم. ٹھیک. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر دفعہ سینٹورس کے قریب آ کر یہ رک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. بیک اپ پلان بھی نہیں ہوتا. ریاست کی بات تو میں میکاولی نے سر کہا ہے اور چانکیا نے بھی کہا ہے
کہ حکمران کو, یہ اسٹیٹ کرافٹ کی بات ہے, کہ حکمران کو بہت نرم دل ہونا چاہیے اپنی رایا کے ساتھ, لیکن جب سزا دینے کا ہونا لازم ہو جائے سزا, تو پھر سزا ایسی دی جائے کہ وہ اس شخص یا گروہ کی بدلہ لینے کی اوقات سے زیادہ ہو. ٹھیک, یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے, ٹھیک, اسی کو ریاست کہتے ہیں سر. ٹھیک ہے, آپ کو 2013 میں اسپیئر کیا گیا, وہ طاہر القادری لے کے آیا, تو میں سب کو شامل کر رہا ہوں. 2014 میں اسپیئر کیا گیا, پھر 2016 میں اسپیئر کیا گیا, پھر وہ TLP آ گئی, پھر یہ دوبارہ پھر سے یہ کچھ عرصہ پہلے, ہر اہم ایونٹ پہ. ٹھیک ہے, 2014 جملہ سے ایک بڑا مشہور ہے 2013 مریم بی بی کا, جی مریم نواز صاحبہ کا, کہ مزاحمت نہیں ہوگی تو مفاہمت بھی نہیں ہوگی. یہ وہ پیٹرن چلے, میں اس کو بھی ایڈریس کروں. سر مزاحمت جو ہے نا وہ اور چیز ہے. مزاحمت یہ ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ کو کہا گیا ہے کہ سنگجانی چلے جائیں, یا کوئی بھی آپ ان کے ساتھ متفق ہو جاتے کسی جگہ پہ. ڈی چوک کا مطلب یہ ہے, ڈی چوک سے اٹریکشن کیا ہے؟ ڈی چوک سے یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے آئیں, 26 نومبر سے پہلے آئیں. یہ 24 کی کال تھی جی, 25 کو پوری دنیا کا میڈیا کیا کہہ رہا تھا اسلام آباد کے بارے میں, ایک اٹامک سٹیٹ کے بارے میں. آدھے گھنٹے کی سٹوریز چلی ہیں کہ یہ اٹامک کنٹری جو ہے یہ یرغمال ہوا پڑا ہے. یہی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم جس وقت بھی چاہیں ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ قبضہ چھڑایا گیا ہے. اب بات ہو رہی تھی, میں اس طرف آنا چاہتا تھا, جو شہید ہوئے ہیں رینجرز والے یا پولیس والے, وہ جو آپریشن ہوا ہے اس میں شہید نہیں ہوئے, وہ اس سے پہلے شہید ہوئے, انہوں نے اپنی لاشیں پہلے اٹھائی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا آسمانی بجلی گرنے سے مرے ہیں؟ گاڑی تھی, گاڑی نے نہیں, گاڑی نے, دیکھیں نا سر, آصف کی ارنی کے آصف عباس سر میری عرض سنیں, کٹی پہاڑی پہ تو سنائپر فائر ہوئے. ویڈیو چل رہی ہے خان صاحب, جس میں ایک نوجوان مشین گن لے کے کھڑے ہیں. مشین گنیں ان کے پاس ہیں, کلاشنکوف ان کے پاس ہیں, اور یہ شیل ان کے پاس ہیں, اور وہ جو شیل ہیں وہ ادھر والوں کے ریاست کے پاس نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں, اب مجھے اندازہ نہیں, میں نے سنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا, پولیس افسر نے بتایا. اب وہ کنٹینر پہ ایک شخص, اب ٹھیک ہے, میں اس کو بالکل نان پروفیشنلزم کہتا ہوں کہ وہ رینجرز کے جوان نے اسے دھکا دیا. دس از نان پروفیشنلزم. لیکن مجھے یہ بتائیں, وہاں جا کر اوپر نماز کی نیت کر لینا ڈرامہ نہیں تھا؟ ٹک ٹاک کچھ بھی, یہ کام تو ایک فتح کا تاثر. میں آپ کو بتاؤں, جی پلیز توصیف بھائی, یہ کام تو راول پنڈی کا ایک معروف سیاستدان کیا جاتا تھا, کہ کیا کرتا تھا کہ جب اسے جیل میں بلاتے تھے نا تفتیش کے لیے, تو نیت باندھ. اچھا, یہ بات آپ کسی یورپ میں, امریکہ میں, جو بشانی صاحب نے بھی یہاں DPO چوک میں جو نیت باندھی تھی, وہ پتہ نہیں کس ٹائم پہ کس طرف منہ طرف کعبہ شریف تھا یا نہیں تھا, وہ بھی ذرا. اچھا, وہ یورپ امریکہ جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں, ان کے جو وہ ہیں, وہ جو سابقہ پاکستانی شہری جو ان کے بڑے ہمدرد ہیں, میں بالکل ان کو دوہری شہریت کے دینے کے حق میں نہیں ہوں. جو ہمارے ملک کی شہریت چھوڑ گیا وہ اپنے ملک کی شہریت رکھے, یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا, وہ وہاں پر آپ جہاں پر کنٹینر کھڑے ہیں, آپ تصور کریں آپ امریکہ میں ہیں, وہاں پر ان کی سیکورٹی فورسز کھڑی ہیں, یہ ان کی ریڈ لائن ہے. آپ ذرا پاؤں تو رکھ کے دیکھیں, آپ کا پاؤں کاٹ دیں گے. ریاست میں صرف بلوائیوں کے ہمیں حقوق نہ یاد کروائے جائیں, ان کا کوئی حق نہیں ہے جب وہ میری سیکورٹی فورسز سے زیادہ پیارے نہیں ہیں وہ مجھے. ٹھیک ہے, ان کا جو علاج ہوا جس طرح بھی ہوا وہ ضروری تھا. میں اب آپ کو بتاؤں کہ بہت سال اب کوئی ڈی چوک کا نام لینے سے گھبرائے گا. ریاست کو یہ ریزالو 2014 میں دینا چاہیے تھا. تو ریاست کروا, ہاں جی, اب دیکھیں 126 دن دھرنا رہا, جب کوئی کروانے والے تھے پیچھے کھڑے تھے, اور 26 منٹ دھرنا رہا جب وہ آگے کھڑے تھے. ہاں, یہ بڑی طلعت حسین صاحب نے کہا ہے, میں انہیں ایٹریبیوٹ ان کا میں نام لینا, انہوں نے یہ لکھا ہے. تو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو بات ہے نا رضی صاحب نے کی, میرے پاس اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ اطلاع ہے. 5 بجے انہیں بتایا گیا کہ نو وے
ہر صورت ہم نے کلیئر کروانا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں سنجانی جانے دیا جائے. انہوں نے کہا اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, اب آپ چلے جائیں یہاں سے. محدود مدت کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کے بعد وہ جو بات کی نا چودھری صاحب نے کہ بھی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جو مین ہوتے ہیں, ان کو راستہ دیا جاتا ہے کہ وہ نکلیں. ان کو نکالنے کے لیے پہلے انہی پر شیلنگ ہوئی ہے, انہی کی گاڑیوں پر بھی شیلنگ ہوئی ہے. یہ میٹر نہیں کرتا جی, جس نے سیکورٹی فورسز نے جب 6 اپنی لاشیں اٹھا لی ہوں نا, وہ بھی میرے ہی بچے, آپ کے بھائی, میرے بھائی بچے تھے. ٹھیک ہے. ان کا رائٹ پہلے ہے, وہ امن قائم کرنے کے لیے آئے تھے. وہ اسلام آباد کے جو شہری یرغمال تھے ان کو بچانے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے جب وہ ان کو وہاں سے نکالا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھی اب آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم آپ کو گاڑیاں بھیج رہے ہیں, آپ ان گاڑیوں میں بیٹھیں اور یہاں سے نکل جائیں. صحیح. یہ جس سائڈ سے گئے ہیں وہاں 3 چیک پوسٹ آلریڈی ہوتی ہیں. ہاں جی. ظاہر ہے وہاں سے گزارا گیا انہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں گزارا گیا, میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اگر یہ نکل گئے تھے تو ان کو گرفتار ہونا چاہیے تھا. کم از کم وہ ان 6 لاشوں کے معاملے میں جو گری ہیں جو سیکورٹی فورسز کی, وہ بھی کسی کے بچے تھے. لیکن فائدہ یہ ہوا کہ دیر آئے آپ نے ریزالو دے دیا. یہ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے کہ ہر 10 دن کے بعد جناب اٹھ کے آ جائیں جی وہ جی کال آ گئی ہے. اور دوسری بات, اس سارے فیاسکو کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے. صحیح. وہ جو نیچے ہیں نا وہ ترکے کی جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک. وہ جو بہن صاحبہ ہیں وہ اس وجہ سے لڑ رہی ہیں کہ میری بہن آؤٹ نہ ہو جائے گیم سے. وہ جو بہنیں ہیں ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہے. ریحام خان کی کتاب پڑھیں, اس میں لکھا کہ ہم نے اپنے بھائی پہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تم حساب میں رہو. ٹھیک. ہر کسی کا اپنا اپنا ترکے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کوشش ہو رہی ہے, 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ یہ ثابت کیا جائے کہ بھی وہ 278 بندے مر گئے. لال مسجد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک. میں اپنی اس وقت بھی یہی کیا. جی بالکل یہی کیا. میں اپنی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں, مر گئے ہیں اگر 2 مر گئے ہیں, 4 مر گئے ہیں, 5 مر گئے, جو ہم سن رہے ہیں کہ 5, میرے پاس جو خبر ہے وہ 5 کی. آپ خود آ کے بتائیں جی اتنے جو ہیں اس یلغار میں, ان کی جو یلغار تھی اس کو روکنے میں یہ کام آ گئے. خود اونرشپ لیں. آپ نے جو پاورفل میسج دیا ہے اس ملک کے پرامن شہریوں کو, اس کو پوری طرح اونرشپ دیں, مت چور بنے. گڈ. اچھا. جو زخمی ہیں اپنے زخمی بھی سامنے لائیں. کبھی ہمارے 27 لوگوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں پولیس والوں کو, باقاعدہ سامنے لائیں انہیں. ممنوعہ بور کی. جی سر, ممنوعہ یا غیر ممنوعہ دونوں صورتوں میں آپ نہیں چلا سکتے پولیس پہ. دس از دا پوائنٹ. یہ کیا بات ہوئی. یہ پوائنٹ. اچھا, یہ سامنے لانا پڑے گا, آپ کو ڈیفینسو والی پالیسی سے نکلنا پڑے گا. جو پاورفل میسج گیا ہے یہ بہت دیر قائم رہنا چاہیے. اور یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ لاشوں والی, اب پی ٹی آئی کے پاس ہے کیا کہ لاشیں بڑھا دیں, وکٹم کارڈ پھر سے. اس پہ خبردار ہونا چاہیے صحیح گورنمنٹ کو کہ یہ ان کے کام نہ آئے. ٹھیک ہے. لیکن ذمہ داروں کو سزا نہ ملے, میں اس بات کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جی پی ٹی آئی کے جو یہ ہمدرد ہیں نا جو اس وقت انسائٹمنٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو اب مثال دیتا ہوں. سوری میں تھوڑا سا لمبا ہو جائے. کوئی نہیں. جب یہ میں ذاتی وٹنس ہوں, بڑے بڑے ایکس سروس مین کے بہت سارے حصے کو بہت پرابلم ہے, بڑے جذباتی ہیں وہ. میں نے جی اپنی ان آنکھوں سے, گناہ گار آنکھوں سے واٹس ایپ گروپس میں پڑھا, جب رینجرز شہید ہوئے, جب پولیس شہید ہوئی تو وہ فتح کا جشن منا رہے تھے. جی میرے جیسا اگر کوئی گناہ گار لکھ رہا تھا کہ یہ جرم ہے تو وہ کہہ رہے تھے آپ جھنجھلا کیوں رہے ہیں, تھوڑا وقت انتظار کریں. اچھا. آپ, اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ گروپ میں خاموشی کیوں طاری ہو گئی ہے, یعنی میرے جیسا اگر کوئی نہیں. تنزیہ کہہ رہے تھے نا. ایک دفعہ بھی آرٹیفیشل بھی کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ یہ ہمارے بچے مر گئے ہیں. ٹھیک ہے. جب سیکورٹی فورسز والے, جب سیکورٹی فورس, اور جو ہی اسٹیٹ نے اپنا ریزالو دیا, آپ یقین کریں آج کے دن تک بین ہے.
ایک شخص نے لکھا, ایک سروس مین ہے, محترم ہے, انہوں نے لکھا کہ آپ دیکھیں کہ یزید نے بھی تو یہی کیا تھا امام حسین کے ساتھ. تو اس خادم نے یہ عرض کیا کہ جس کو آپ امام حسین کا دے رہے ہیں, کہ تشبیہ دے رہے ہیں, وہ جو امام حسین تھے وہ پہلے والے جو صحیح والے ہیں, وہ بھی کسی وقت وہ جو آپ کی سو کال یزیدی قوتوں کے علاقار بھی رہے تھے. پھر ان کے پاس جواب نہیں تھا. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات, ٹھیک ہے بھئی. یہ بندہ تو پہلے اقتدار میں آ چکا ہے, جس طرح آیا سب کو پتا. پھر ایران کے انقلاب کی مثالیں, بنگلہ دیش کی مثالیں, بہت ڈرامہ ہو رہا ہے, بہت ڈرامہ ہو رہا ہے. جو انسائٹمنٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر ان لوگوں کے ذریعے. اس کو کنٹرول کرنے کی بڑی ضرورت ہے, ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. متی اللہ جان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی صحافت اگر غلط ہے تو اس کو کٹہرے میں صحافت والے معاملے میں لے کے آئیں. وہ یہ فضول اور گندی حرکتیں متی اللہ جان کا بعد میں کریں. ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر واپس آ کے وہ باقی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی. کام میرا حال ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, تسی دسو. تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں. ویلکم بیک. اس دوران امداد سمر صاحب بلکہ جب بریک لے رہے تھے تو وہ اٹھ کے چلے گئے تھے. ان کو ذرا آ رہے ہیں. تو سر ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا, ورنہ اگر کوئی ان کے روک لیتا, پہرا دے رہا ہوتا. منٹ ضرور دیا کر. نہیں یار, وہ شکر کرو ایک گھنٹہ نہیں کہتے. اور میری جان تصیف ہر منٹ دے بعد. نہیں تصیف خان صاحب نے جو فرمایا ہے نا, تو مجھے وہ یاد آ گیا ہمارے بلک کی اور ہماری اشرافیہ کی اور جو مقتدر ان کی علم دوستی کی بات. انہوں نے چانکیہ کا ذکر کیا اور میکیاویلی کا ذکر کیا. جب ذوالفقار علی بھٹو والے آیا نا فوجی انقلاب, ان کو نکالا گیا, تو جیسے جب یہ شریف برادران گئے تو ان کی ادویات برآمد ہوئیں, زرداری صاحب کی برآمد ہوئی. بھٹو صاحب کے اوپر جو الزامات تھے مختلف, اس میں یہ بھی تھا کہ ان کی لائبریری سے دی پرنس ملی ہے کتاب, دی پرنس, جن کی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, جو انہوں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پرنس میں دی پرنس میں اس نے جو فارمولا دیا ہوا ہے حکومت کرنے کا, جناب جو حکمران ہے اس کو چیتے کی اس کو چیتے کی طرح چلاک ہونا, تیز چست ہونا چاہیے, اور لومڑی کی طرح چلاک ہونا چاہیے. اور اگر کوئی نائٹ یا نواب کوئی بغاوت کر دے تو پھر اس کا وہ گٹا اتار دیا جائے. لیکن یہ اس کی جو جائیداد ہے نا, اس کی جو وراثت ہے یا جو نوابیت ہے اس کے بچوں کو دے دی جائے. یہ اس کا فارمولا تھا میکیاویلی کا. وہ میں نے صرف بھٹو والا واقعہ سنانے کے لیے یہ 1 منٹ کے لیے لیا تھا. اس وقت یہ کہہ رہا تھا جب ان کی لائبریری میں یہ کتاب ملی ہے. صحیح. سر جی, ان حالات کے بعد ایک تو جو پہلا سوال تھا اس پر بات نور اللہ صاحب, ہم الفت مغل صاحب کے خیالات میں صرف چھوٹا سا اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ میرا پوائنٹ بھی یہی تھا کہ حکومت کو بلوائیوں کو یا شر پسندوں کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے. 24 نومبر کو تو بیلاروس کے صدر آ رہے تھے, دوبارہ بھی کوئی ایسی ڈگنیٹریز آتی رہیں گی. پھر مارچ میں ایشیا کپ ہونا ہے, انہیں پھر مروڑ اٹھیں گے آزادی کے. اور اچھا میرا خیال ہے نا چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ مسلسل کیے جا رہے ہیں, جو انٹرنیشنل پریشر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک چینج ہوئی ہے گورنمنٹ جہاں پر انہوں نے لابنگ کیا اور بڑی کامیابی سے لابنگ کیا. ہم جو مرضی کہیں, ان کی لابنگ بڑی کامیاب رہی ہے انگلینڈ میں اور امریکہ میں. اس کے پیچھے چاہے وہ گولڈ اسمتھ فیملی ہے, جو جہاں سے بھی آ رہے ہیں پیسے, وہ لابنگ ہوئی ہے. آج واشنگٹن ڈی سی میں ٹرک کھڑے کر کے جس پہ SMD لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ شہداء کی تصویریں اور ظلم و تشدد دکھایا جا رہا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کو بچر آف اسلام آباد کہا جا رہا ہے. تو یہ کام فلسطینیوں کی لاشوں کی تصاویر لگا کر, اچھا یہ ایشو نہیں ہے, مسئلہ یہ دیکھیں وہ اپنا ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کا بندوبست کرنا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا اگریسو ہونا پڑے گا. اس کے لیے ان کا اگر ہم منہ رکھتے رہیں گے تو انہوں نے ہمارا منہ نہیں چھوڑنا اس ملک کا, اور وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہمیں ان کا منہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ جو پروسیس ہے نا, سلو پروسیس, ایک کہانیاں آتی ہیں کہ KP کا وزیر اعلیٰ بھی ہمارا بندہ ہے, بشرا بھی, اب تو پوری پارٹی میں سارے ہی غدار ہیں.
جو اوپر سے نیچے تک سارے غدار ہیں. اچھا اور ان کو یہ سوٹ کرتی ہے, اس سے انہوں نے خود بتایا, اور اس سے عمران خان کا 1% بھی نقصان نہیں ہے. ان کے جتنے لیڈرز ہیں وہ سارے غدار ہیں, وہ سارے نااہل ہیں, وہ سارے چور ہیں, وہ سارے ڈاکو ہیں, وہ سارے عمران خان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس کا عمران خان کو 1% بھی نقصان نہیں ہے. اس کا فائدہ ہے کہ وہ 1% ہے اور صرف اس نے اقتدار لینا ہے اور اس کی مرضی سے چلنا ہے. اس کے لیے بشرا کو قربان کرنا پڑے, اس کے لیے علیمہ خان کی قربانی دینی پڑے, مروت اور باقی لوگ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے. عمران خان کا کچھ کرنا چاہیے تھا, مسئلے کا حل نکالیں. یہ نہیں باز آئیں گے, یہ چیزیں مسلسل پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم 25 کروڑ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ 5 دن کے لیے جو ہاسٹیج بنایا جاتا ہے پورے ملک کو, پوری دنیا میں جو بدنامی ہو رہی ہے اس کا بندوبست کرنا پڑے گا. یہ جو میٹھی میٹھی ڈپلومیسی ہے جو آپ بات کریں نا, فیصل واڈا صاحب کو بھی لگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جان چھڑانا ہوگی. نہیں, یہ وہ ایشو نہیں ہے, یہ ایشو نہیں ہے. نہیں میں معذرت چاہتا ہوں, میرے بھائی نور اللہ بہت قابل احترام ہے, فیصل واڈا کا کوئی احترام نہیں. کس کی فیصل واڈا کہے یا جو مرضی یہ ایک نیا راون کا بت کھڑا کیا جا رہا ہے. اچھا وہ جو مرضی کہتے رہے. میرا سمپل پوائنٹ اتنا سا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. 9 مئی سے بڑا واقعہ تو نہیں ہے, سزائیں دی جائیں لوگوں کو. یہ جو ان کو بھگا کے وہاں پہنچا دیا گیا ہے, ان کو پکڑنا چاہیے تھا وہاں پہ, ان کو سزائیں دینی چاہیے تھی. اچھا مذاق کیا ہے, ادھر سے نیب کے وارنٹ ایشو کرا کے ٹیم بھیجی جا رہی ہے اور یہاں سے ہم ان کو SOS کال پہ سیف پیسج دے رہے ہیں. مذاق ہو رہا ہے نا یہ تو. پھر اب میرا نا آپ سب سے گزارش ہے کہ الفت بھائی کو پورا موقع ملنا چاہیے پوری بات کریں. کوئی نہیں بولے گا بیچ میں, نوٹ کر لو جڑے جڑے جواب دینے نے. جی سر. بہت شکریہ, بڑی دیر کی مہربان آتے, میں تو سونے والا تھا. رضوان رضی میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جب سے سیاست کا آغاز کیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک جو اب جھٹکا لگا ہے نا عمران خان کو, یہ پہلے کبھی نہیں لگا. اور شاید یہ جھٹکا عمران خان ساری زندگی محسوس کریں گے اور وہ اس طریقے سے کھڑے نہیں ہو پائیں گے جس طریقے سے وہ پہلے کھڑے تھے, 24 نومبر سے پہلے کھڑے تھے. مجھے بشرا بی بی میں وہی نظر آیا ہے جو میں نے ریحام خان میں دیکھا تھا. مجھے یاد ہے قصور میں ایک واقعہ ہوا تھا, حسین خان والا میں کچھ بچوں کی ویڈیوز کا معاملہ تھا. جی ہاں. تو میں اس کو کور کر رہا تھا, تو صبح سویرے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے نا بشرا بی بی وہاں ریحام خان وہاں پہنچ گئی. تو ہم نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کے ساتھ نہیں آئے؟ تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آن ریکارڈ کہا تھا کہ عمران خان صاحب سو رہے تھے. میں نے ان کو مناسب نہیں سمجھا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی اس واقعے کو سن کر. تو میں نے ان سے پوچھا بھی, انہوں نے میں آ گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ بشرا بی بی اسی ٹریک پہ چل نکلی ہیں اور خدا نہ کرے وہی انجام ہو جو ریحام خان کا ہوا تھا, بشرا بی بی کا بھی وہی انجام ہو, خدا نہ کرے. نہیں وہ نہیں ہوگا, کیونکہ بشرا بی بی ریحام خان تھوڑی. بشرا بی بی نے کہنا لایا پھر رات تینوں میں دساں آ میں تیرے جن کڈاں. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. انہیں کہنا لایا میں جو کچھ کرتی رہی ہوں بشرا بی بی. اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں. سر آپ میں جنہوں کے خلاف گل کر رہا ہوں, میں جنہوں کے خلاف گل کر رہے ہیں. میں تو بشرا بی بی کے کمالات بتا رہا ہوں. انہوں نے خود ہی کہا کہ ان کی بات یار میں اور بھائی یہ میرے پاس رائٹ ہے, میں اینکر کر رہا ہوں. ہاں جی پلیز. میرے خیال میں ریحام خان سے زیادہ نقصان بشرا بی بی پہنچا چکی ہیں عمران خان کو. یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی سر. اور ریحام خان بھی خود کو لیڈر سمجھنے لگ گئی تھی. وہ کراچی میں بڑا پروٹوکول لیتی تھی اور انصاف جو یوتھ کے نوجوان تھے وہ ان کے پروٹوکول پہ ہوتے تھے, بڑی بڑی گاڑیاں منگواتی تھی وہ ایئرپورٹ پہ. سن لینا یار یہ نقصان تھا نا. انصاف کی یوتھ کے والوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ حسن نثار اس کو کہتا تھا یہ مادر ملت ہے. حسن, ہمیں اپنے صحافیوں کے یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے اور بتانی چاہیے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ 1970 میں پھنسا ہوا ہے, میں نکلے بہت سارے صحافیوں کی باتیں یاد کرانی ہے آپ کو. ہاں کراؤ, بہت سارے لوگ کروائیے گا. تو حسن نثار نے کہا بشرا بی بی میرے خیال میں ریحام خان سے بڑا کام ڈال گئی ہیں. اچھا وہ ایسے نہیں پہنچی ڈی چوک. یار یہ کال تو عمران خان صاحب نے دی. یار میں سوال بھی نہ کراں, میں سوال بھی نہ کراں. اچھا عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ سنجانی بیٹھ جاؤ. ایک تھے کیا انہیں یہ دیکھیں یہ نیریٹو چل رہا ہے پی ٹی آئی میں. اچھا ٹھیک ہے. یہ چل رہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ وہاں بیٹھ جاؤ. ساری پارٹی وہاں پہ ایگری ہو گئی تھی کہ سنجانی بیٹھ جاتے, اور اگر یہ سنجانی بیٹھ جاتے تو عمران خان شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا. لیکن اس کو مقصد میں ناکام کیا بشرا بی بی نے, یہ ضد کر کے نہیں ہمیں ڈی چوک. اچھا بشرا بی بی اور ڈی چوک کس نے جانے دیا؟ ڈی چوک اور جہاں سن لیں نا, سن لیں جہاں بھی گئے سر, سن لیں یار نہ ٹوکو نو.
सर सुन ले, हाँ चलो जहां भी पहुंची बुशरा बीबी इस्लामाबाद के दिल में पहुंच चुकी जी, ठीक है, वहां बुशरा बीबी के तो वारंट गिरफ्तारी जारी हुई थी, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की वो नहीं नहीं खिलाड़ी नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा, हरगिज नहीं कह रहा। बार बुशरा बीबी वो काम कर गई है जो कोई नहीं कर सकता था इमरान खान के लिए। क्यों हैं क्यों? वो आप अब अभी भी आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, आज इमरान खान की पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? हर बंदा बुशरा बीबी को फायदा क्या होगा? पास रखें, ये बुशरा बीबी को फायदा नहीं, इमरान खान को नुकसान हुआ अपने है। पास रखें, ये अपने तो पास बुशरा रखें। बीबी इमरान खान को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती है? मैं इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं, आज पीटीआई के ग्रुपों में बुशरा बीबी को आईएसआई का एजेंट और टाउट कहा जा रहा है। आप इस राय को क्या वजन देंगे? हो सकता है सर, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है आइए सर। सीधे उनका वहाँ सर सुने, उनका वहां पे पहुंच जाना, उनका वहां से वापस मनसेरा चले जाना, ये कोई आम बात नहीं गंडापुर है। समेत। जैसे गंडापुर पहले केपी हाउस गए, वहां से 3 दिन बाद 12 जिले क्रॉस करके केपी असेंबली पहुंचे, वैसे थोड़ी पहुंचे थे। इमरान खान ने बता हैं? इमरान खान के साथ वो भी हाथ कर गए, तो डबल गेम सर। हम ये समझ रहे थे, मैं मेरे जैसा बंदा ये समझ रहा था कि शायद इमरान खान ने अली अमीन खान गंडापुर के साथ बुशरा बीबी की सूरत में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है। या अल्लाह या रसूल, सुन लेना सर, इमरान खान बेकसूर, वही गल कहना चाह रहे हैं। ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है कि अली अमीन खान दोहरा किरदार अदा न कर सके, लेकिन बीबी उससे भी बड़ा कर गई। अच्छा। दूसरी बात, अच्छा ये जो है ना दहशत गर्द गद्दार, ये कोई पुरानी टर्म है, बहुत पुरानी टर्म है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कम्मू शहीद पे धरना दिया था पंजाब और सिंध की सरहद पे, तो ये कहा गया कि ये सिंधु देश बनाना चाहते हैं, ये गद्दार है, ये सिक्योरिटी रिस्क है। जब मियां नवाज शरीफ ने तहरीक निजात चलाई तो मियां नवाज शरीफ को कहा गया कि ये इंडियन एजेंट हैं। कब कहा गया? हाँ कहा गया, बहुत दफा कहा गया? एक बार नहीं सर, हजारों बार कहा गया। मैं समझता हूँ इमरान खान, हाँ मोदी का यार कहा गया, मैं समझता हूँ इमरान खान गलत हो सकता है, पीटीआई गलत हो सकती है, वर्कर पॉलिटिकल वर्कर कभी गलत नहीं हो सकता सर। वो अपनी आंखों में एक खूबसूरत ख्वाब सजा के निकलता है, वो रूल ऑफ लॉ चाहता है बंदूक के लेके सर। उसमें हो सकता है सर, उसमें दहशतगर्द भी शामिल हो सकते हैं। हाँ। मैं जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर की बात कर रहा हूँ सर। यहाँ की पॉलिटिकल क़यादत तरसेगी कि कोई हमारे लिए निकले घर से, कभी कोई नहीं निकलेगा, ये बात ज़हन में रख ले। जिस तरीके से जो सर रियासत इतनी बेबस है कि वो सवाबी पे इकट्ठे होते हैं, असला वहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर वो चल के इस्लामाबाद आते हैं और कोई उसने रोकता ही नहीं है। सर ये क्यों हो रहा है? और फिर जब सर ने बात की, खान साहब ने बात की कि बैरून ममालिक में एक लाइन लगा दी जाती है रेड पट्टी, और किसी की जुर्रत नहीं उसको क्रॉस करे। तो सर वहाँ पे कोई अयूब खान नहीं है, वहाँ पे कोई याया खान नहीं है, कोई ज़िया-उल-हक नहीं है, कोई परवेज़ मुशर्रफ नहीं है। सर जब तक आप रूल ऑफ लॉ नहीं लाएंगे ना, इस तरह के ड्रामे होते रहेंगे। रूल ऑफ लॉ लेके आए, किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई रियासत की रेट को चैलेंज कर जनरल आसिम मुनीर के जरिए रूल ऑफ लॉ आ सकता है। खुदा करे नहीं ना पार्लियामेंट, आप तो पार्लियामेंट के हामी है सर, इमरान खान उधर गल आप करना पार्लियामेंट के हामी है, आप तो पार्लियामेंट के हामी है। मैं तो इमरान खान की गल कर रहे हैं। सर वो मैं कहना इमरान आसिम खान, मुनीर के साथ बात इमरान खान करूंगा। सर क्या बेचता है इमरान खान पाकिस्तान के साथ? यार जो ख्वाब सर देख रहे थे, पाकिस्तान पहले है पाकिस्तान को ही बेचता है। सर मेरी बात सुनिए, चले उसको, आप लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या राय रखते हैं, वो आपका हक है। मैं समझ रहा हूँ कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, हाँ ठीक है, हर वो बंदा दहशतगर्द है जो पाकिस्तान के आइन को मसल करता है, तोड़ता है पाकिस्तान के कैसे आइन आएगा रूल ऑफ लॉ? जो मुजरिम है उनको सजाएं दे, 9 मई वालों को सजा दो, तो रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक हो गया, नहीं देंगे तो नहीं होगा। जिंदाबाद। और वो लेकिन जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना और छूट गए, उनको भी दें, उनको भी तलीब अब्बास बाहर घूम रही है और यास्मीन राशिद कैंसर पेशेंट अंदर तड़प रही है, तो फिर तलीब अब्बास को भी अंदर करे ना, क्या कसूर है यास्मीन राशिद का? नहीं तलीब अब्बास फिर दोनों से ना वो भी उसी गाड़ी पर सवार थी सर, सेम नारे ना आप ना चीजों को भुगत रही है। केस विड्रॉ नहीं हुआ, मौजूद है, केस विड्रॉ नहीं हुआ। नहीं बात ठीक है, बात ठीक है सर, बात ठीक है। ठीक है। और उसको तो कमेटी का रुकन भी बना दिया। नतीजा शायद उल्फत साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उल्फत साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ असल जो जिम्मेदार है इसको क्लीन चिट देने की कोशिश की है। हाँ। इमरान खान है ना। हाँ। सर 24 नवंबर की कॉल इमरान खान की थी। बुशरा बीबी का वो वीडियो पैगाम जो है जी चौक दी ना, बुशरा बीबी का जो वीडियो पैगाम था जिसमें MBS और सऊदी अरब के हवाले से मुतनाज़ा बयान जारी किया गया, इमरान खान के कहने पे सारा कुछ हुआ। इमरान खान ने उसे डिसऑन तो नहीं ना किया आज तक पीटीआई की सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म इमरान खान की जुम्मत। अब आप कहें कि नहीं जी बुशरा बीबी ये सारा कुछ कर रही थी, सर ये वही सोच है जो अभी जिसका जिक्र रजी साहब ने किया, खान साहब ने किया
کہ عمران خان کو یہ کلین چٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ٹھیک ہے. صرف پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہو رہا، کہیں اور بھی ہو رہا ہے. اگر آپ آج فیصل واڈا صاحب کا بیان دیکھیں تو ان کے اندر کا یوتھیا ایسے لگ رہا ہے جیسے پھر چھالے مار رہا ہے. مصروف کہہ رہے ہیں کہ اصل عمران خان کو خطرہ تو بشرا بی بی سے ہے اور میں اب عمران خان کو بچاؤں گا. وہ کہتے ہیں جی عمران خان تو اس سے پہلے 26 سال سے سیاست کر رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی اداروں کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال نہیں کی تھی، انہوں نے تو کبھی حملے نہیں کیے تھے، انہوں نے تو کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، انہوں نے کبھی فوج کے خلاف کی بات نہیں کی تھی. مطلب ایک بار پھر بشرا بی بی کو آگے رکھ کے صرف عمران خان کو کلین چٹ دینی ہے. لیکن اگر عمران خان کو آپ کلین چٹ دیں گے تو پاکستان میں یہ ہیجان برپا رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا. صحیح. ابھی جو جہاز صاحب نے بات کی تھی کہ اب سیاسی پروسیس آگے بڑھنا چاہیے، وہ کیسے بڑھے گا؟ اگر تو عمران خان کو مائنس کر کے سیاسی پروسیس آگے بڑھائیں گے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ فروٹفل ہو سکتا ہے. لیکن اگر عمران خان کے ساتھ سیاسی پروسیس آگے بڑھنا ہے تو سر یہ سیاسی پروسیس کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. میں اگری کر رہا ہوں آپ سے، میں اگری کر رہا ہوں. کیونکہ عمران خان کی سیاست کی بیس ہی صرف جو ہے وہ افراتفری ہے. ہاں نفی ہے نا، وہ سیاست کرتے نہیں. چونکہ میں نے تو کتنی بار بڑا کیٹیگوریکل کہا کہ میں تو انہیں پولیٹیکل پارٹی تصور ہی نہیں کرتا. صحیح. اگر وہ سیاسی جماعت ہوتی تو میرا خیال ہے کہ 9ویں جیسا واقعہ نہ ہوتا. ٹھیک. لیکن ابھی جو ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہماری ریاست کے پاس ایک موقع ہے. آپ کے خیال میں التجا ہے، میری پی ٹی آئی التجا کو ہے بچانے خدا کی کے کوشش لیے، ہو رہی ہے. خدا کے لیے دوبارہ آپ لانڈری نہ لگائیے. آپ پھر سر جناب عرفت صاحب کا فون ہے بھائی وہ انہوں نے رولا ہی پڑا ہوتا ہے، آپ چپ کر دینے فون شروع ہوئے تھا. کوئی SOS کار ہو کاروں سے ہے. صحیح. اچھا سر کمپلیٹ. سر میری ریاست سے التجا ہے اور فیصلہ سازوں سے کہ خدا کے لیے اب دوبارہ لانڈری نہ لگائیے گا. اس قوم نے آپ کی لانڈری کا جو انجام ہے وہ بھگتا ہے. ابھی 9 مئی کے بعد آؤ پریس کانفرنس کرو، پاک صاف بنو اور جاؤ. ہاں یہ نہ کیجیے گا. یہ آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ سر میں نے بتا دو دیا فیصلہ ساز. اب میں کھل کے نال وہ یار سر عاصم منیر صاحب اوکے ذمہ دار وہ ہیں. اور جب حکم ان کا چلتا ہے، جب حکم ان کا عاصم منیر نے دکان لائی ہے. ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کریڈٹ ان کو دیا نا. ہاں تو پھر وہی ہیں. وہی ہے. ٹھیک ہے یار، تو یہ کھل نہ کے گل کرو نا. یہ نہ کریں. اللہ وارث اللہ وارث. مجھے 1 منٹ دیں میں اگر بول چکے ہیں بھائی دے دیجیے گا. میں دے دوں گا سر. میں سر آپ کو ہاں ٹھیک ہے. اور سر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور یا بیرسٹر سیف یا کہ عمر ایوب یہ واپس کیوں گئے؟ اگر آپ نے ان کو سپیس دینی ہے کہ جی آپ چلے جائیں، کن شرائط پہ اس قوم کو بتائیں. خان صاحب نے بہت اچھی بات کی، آنرشپ لیں. سر دیر آئے درست آئے تھے، آپ بہت لیٹ آئے ہیں. خدا کی قسم یہ آپ کو 9 مئی کے بعد فوری طور پہ کرنا چاہیے تھا جو آج آپ نے کیا ہے. لیکن آج بھی شاید آپ ادھورا کر رہے ہیں یا شاید آپ کو کوئی خوف ہے. لیکن اگر اس خوف میں مبتلا رہیں گے تو عمران خان دوبارہ آئے گا. ٹھیک. لاسٹ بیٹھک میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو آ رہا ہے نا جتھا، ان کے ساتھ ٹی ٹی پی والے لوگ آ رہے ہیں، قلم تنظیموں والے لوگ آ رہے ہیں. صحیح. اور وہ آئے. رضی صاحب نے کہا کہ جی وہ ٹھیکیداروں کے بندے تھے. ہاں سر عمران خان تھا جو لے کے آیا تھا. عمران خان کے دور میں وہ جو چائے کی پیالی جناب فیض حمید صاحب کے ہاتھ میں ہے سرینا ہوٹل میں، وہ آج تک ہم اس کی بڑا یاد کرایا تھی. فیض حمید سارے چکر لوگ فیض حمید کو بھول ہی گئے نا. وہ عمران خان ان کو لے کے آیا تھا. اور آج اگر کوئی ٹھیکیدار ان کو بھیجا تو نہیں، ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ عمران خان کے اپنے ہیں. صحیح. اور یہ پی ٹی آئی کا ملیٹنٹ ونگ ہے، وہ ان کے ساتھ آئے ہیں. سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ رضی صاحب کی ایک بات رہ گئی تھی، میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا. آپ بات کر لیں. اچھا پلیز ہو گئی بات. رضی صاحب نے جو بات کی نا کہ ان کو آنے دیا گیا اور انہیں کہا کہ چلو تمہاری فیس سیونگ مل جائے، پھرتے ساری گیلی ملی بھگت سی. سر اگر یہ سچ ہے جو رضی صاحب کہہ رہے ہیں، اور رضی صاحب کی انفارمیشن اس کا جواب انہوں نے دیا تھا چوئی صاحب نے. رضی صاحب کی انفارمیشن جی ہاں. اچھا ایک بات جو میں کہنا چاہتا تھا، اسٹریٹجی وائز آپ آپریشن پر مجبور کیوں ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھیں. آپ 2016 کا لاک ڈاؤن دیکھیں اور چودھری نثار کی حکمت عملی دیکھیں. روک لیا تھا انہوں نے. ناکامیاں حکومت کو بھی ہوئی ہیں اور مجبوراً یہ ریزالو دینا پڑا.
آپ یہ 25 مئی کو آیا جی، تھا 25 مئی. خود عمران خان ہاں. خود آیا تھا. جی رانا 25 مئی ثناء اللہ کا 2022. ریزالو دیکھیں. جی اس نے ڈنڈے ٹھیک ہے. دمبا بنا دیتا تھا. ہاں جی. بات یہ ہے کہ آپ کی اٹک کے پل پر اسٹریٹجی ناکام ہوئی ہے. بندیال کی وجہ سے آئے تھے سر. آپ شہادتیں ہماری سیکورٹی فورسز کی سنائپر دیکھیں نا, ایک پورے ملک کی ریاست ہے پاکستان, حکومت, عوام کا اعتماد. میں ریاست اس کو نہیں مانتا جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ ہے, آپ کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ مسلح لوگ آ رہے ہیں, یہ ہر دفعہ آتے ہیں. آپ کو چلیں ایک سٹاپ پہ آپ کو اندازہ نہیں ہو گیا جب آپ کے لوگ ہٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں وہ آئے وہاں تک اپنے زور سے ہیں. جب وہ حقلہ انٹرچینج سے بھی آ گیا, وہ جو فیصل امین گنڈا پور لے کے آئے ہیں وہ سارے آ گئے. تو اس کے بعد اچھا ایک بات, یہ جو اب ہے نا بہادری کی بات بنائی جا رہی ہے, وہ بشرا بی بی نکل گئیں اور علی امین گنڈا پور نکل گیا, وہ جی اس نے بزدلی کا ثبوت دیا. دیکھیں آپریشن ہو رہا تھا, ان کا پولیٹیکل وزڈم علی امین گنڈا پور کا عمران خان سے زیادہ ہے. وہ نکل گئے, جانی نقصان ہو سکتے تھے بہت زیادہ. اگر وہ کھڑے رہتے تو بہت زیادہ. دیکھیں جی, جب ریاست نے کہہ دیا کہ ہم نے صاف کرنا ہے اسلام آباد, یہ بک بک بند کرنی ہے ہمیشہ کے لیے, ونس فار آل, یہ آپ کو سوچ کے ہی آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر رعایت نہیں ہوا کرتی. سولجر کے پاس جو آپ کا وہاں کھڑا جو مقابلہ کر رہا ہے, جو صاف کرا رہا ہے جگہ, اس کے پاس بار بار پیغام نہیں آئے گا. اس کو میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ اس کو صاف کر کے دینا ہے, تو پھر صاف ہو جاتا ہے. تو اچھا ہو گیا کہ وہ چلے گئے. یہ بکواس باتیں ہیں. اور پھر یہ جو ہے کہ جی وہ سنگجانی والا بھی وہ لے رہا تھا, بڑی دیر سے لے رہا تھا کہ سنگجانی چلے جائیں, علی امین گنڈا پور. وہ بی بی صاحبہ نہیں مان رہی تھیں کہ بھی نہیں مجھے آرڈر ہے. اور پھر یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب وہ گوہر خان کہتا ہے کہ بھی آپ ویڈیو پیغام دے دیں, تو اس نے انکار کی ہے. یہ خود فیصلہ کرتے کہ نہیں, اس نے کہا ڈی چوک ہی جانا ہے. ڈی چوک میں ان کا کیا دبا ہوا ہے وہ سب کو پتا ہونا چاہیے, کہ اس سے ایک پیغام جاتا ہے پوری دنیا میں کہ یہ دیکھیں ہم نے ملک یرغمال بنا لیا ہے, ہم بڑے پاپولر ہیں. اور یہ جو بظاہر جو بڑے پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں نا ان کے حمایتی, آپ ان کے جذبات آپ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. ان کے فتح کے جشن آپ کی سیکورٹی فورسز کے لوگ مر رہے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور کو اسکیپ گوٹ بنانے کی بجائے کبھی گوہر خان, کبھی سلمان اکرم راجہ, اور کبھی ایون بشرا بی بی کے اپنے سٹیکس ہیں, لیکن آرڈر وہیں سے آیا تھا کہ تم نے ڈی چوک ہی پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر ٹیکٹکس ہوتے ہیں ریاست کے پاس. انہوں نے ان کو آنسو گیس کی شیلنگ ہی انہی والی جگہ پہ کی. وہ پھر حوصلے اگر جواب دے گئے تو آپ شکر کریں گے یہ جواب دے گئے, ادروائز تو صفائی ہونی تھی. بالکل صحیح ہے. صحیح چوہی صاحب, آپ نے جو کچھ کہنا ہے وہ کہیے گا. صحافت, یہ جو صحافت ہے اس کے اوپر اب بڑے گہرے سوالات اٹھ رہے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب کی گرفتاری, اور پھر وہ یا تو میرا ویسے جو مدعا ہے وہ تو بڑا یار جڑا جو جرم تھا اس کے مطابق. اچھا آپ بتا دیں کہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کوئی, یا مطیع اللہ جان صاحب نے کوئی زیادتی کی؟ ڈکٹیشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں معافی چاہنا, لیکن ہم نے یہ جلدی کرنا ہے. ہم نے تو جب آئے ہیں صحافت میں یہی کہا کہ جو دیکھا ہے, جو دیکھا وہ لکھا, وہ لکھ دے بس, ٹھیک ہے, اوکے. یہ وہاں بڑے بڑے ہائی کورٹس میں خاص طور پہ ہمیں جب بتایا جاتا تھا جناب وہ یہ بڑا دھاگا رکھ کے پوری ناپ تول کے خبر بنانی پڑتی ہے, تو لیکن بہت سارے لوگ تھے ایسے جو کاروائی کرنے کے مجاز تھے. جب ان سے بات ہوتی ہے ان کا جب اگر وہ سچ لکھیں گے آپ پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے آپ کا. اگر آپ جھوٹ اور پروپیگنڈا گڑھیں گے پھر کاروائی تو ہوگی. یہ خاص طور پہ کورٹ رپورٹنگ میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے, یار جج بڑے ڈاڈے ہوں نے کوئی گڑبڑ نہ کر دینا, ریمارک اپنے کو ادھر ادھر نہ کر دینا, پھنس جاتا بندہ تو ہی عدالت لگ جاتی ہے, اور لگ بھی جاتی رہی ہے, آپ نے دیکھا ہے ماضی میں. تو یہ خبر تلاش کرنا ہر صحافی کا حق ہے, بلکہ اس کی ذمہ داری ہے, لیکن خبر گھڑنا کسی خاص ایجنڈے کے تحت وہ تو پھر صحافت نہیں رہتی. لیکن جو پرچہ ہوا وہی جیسے وہ انہوں نے جو 3 لوگ شہید ہوئے ہیں
पीटीआई की गाड़ी के नीचे आके उनको एक नया एंगल देने की कोशिश की और मुद्दा जो है उन्हीं पे डालने की कोशिश की कि जनाब इन्हीं के रेंजर्स की अपनी गाड़ियां थी, पुलिस वाले उन्हें फिर भी डाले। मैं उस जारी करना पड़ता है। जानता हूँ मैं मिस कर गया हूँ, नहीं तो मैं ज्यादा वजाहत कर देता। अच्छा बाद में करते हैं आप अपनी टर्म पे। हाँ ठीक है ना, खान साहब ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। हाँ ठीक ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਕਸਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੇੜ 4 ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ठीक देना। महीने ठीक है, और लेकिन ये जो FIR है ये वो जो है जो उन्होंने किया वो गलत है। ट्विस्ट करने की वो गलत है, लेकिन उसकी बुनियाद पे जो इंतशार फैलाने की कोशिश की है हमारे कानून में उसके हवाले से जो दफात हैं शिक्के PPC में वो मौजूद हैं, ठीक है। कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो किया है कि जनाब वो नाका रोका, नाके पे रोका, उसने जनाब पुलिस वाले को पकड़ लिया, गन ले ली उससे, यार फिर जो जुर्म है या जो 240 इल्जाम है ग्राम या उसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर इमदाद साहब। सर देखें, जो माड़े होते हैं ना सहाफ़ी, हाँ। वो जल्दी फड़े जाते हैं, ठीक है। चाहे वो ठीक काम कर रहे हो चाहे वो गलत काम कर रहे हो। ठीक है। सच बोलते हैं तब भी पकड़े जाते हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने ज़ाहिर अपने तर्ज पर कोई चीज़ को किया, लेकिन उनको असल इशू ये था, मतीउल्लाह जान से वो खबर के बाद फ़ौरन गिरफ्तार नहीं हुए, वो अस्पताल जाके पता कर रहे थे कि कितनी मैयतें आई हैं, और एक सहाफ़ी का काम है करना। हाँ। दूसरी बात ये है कि भाई मतीउल्लाह जान ने अगर चीज़ों को ट्विस्ट किया तो जियो चैनल क्यों चल रहा है अभी तक? इसी टीवी पर हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठ के लतीफ़ खोसा ने कहा कि 278 लोग हमारे शहीद हुए। ना लतीफ़ खोसा साहब पड़ेगा, ना लतीफ़ खोसा पकड़े। सर प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं आप? ऐसे कैसे कसूर नहीं है ना सर? मैं सर बतौर सर ये प्रोपेगेंडा करने के लिए, और हामिद मीर साहब उसको उस तरह उसको नहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे, और वैसे आर्टिकल साहब तो खुद इसके पार्टिसिपेंट मैं गुजारिश कर लूँ ना, हामिद मीर साहब आर्टिकल भी लिख रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू भी दे रहे हैं प्रोग्राम में कि मैं सुबह से रात तक वहाँ था, ऑपरेशन तक VOA पे। हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक, लेकिन मसला ये है कि जब उनके सामने एक बंदा फसाद फैलाने के लिए इतनी बड़ी बात कर रहा है तो पैमरा को एक्टिव नहीं होना चाहिए उस चैनल के खिलाफ, उस एंकर के खिलाफ। और कानून को सरदार लतीफ़ खोसा मेरे दोस्त हैं, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन अगर वो फसाद फैलाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अंदर जा रहे हैं मतीउल्लाह जान एक झूठे मुकदमे में, और मुकदमा भी उसी तरह का जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर बना था। तो ये मजाक है, मजाक, ये ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए। जो लोग फंसा, अच्छा आप रज़ी साहब की खबर को मैं 100% दुरुस्त मान लूँ, अगर आपने जो फसाद फैलाने आए थे, जो लीड कर रहे थे, उनको इसके स्पेस दी। भाई आपने ना अली बिन गंडापुर को पकड़ रहे हैं, ना अपना उसको बुशरा बीबी को पकड़ रहे हैं, ना आप उमर अयूब को पकड़ रहे हैं, ना आप जितने लोग उमर अयूब तक कह रहे हैं पता नहीं कड़ी कड़ी गन चलाई गई। कहते हैं मैंने अपने सीने पे खाए हैं। हाँ ठीक है, हाँ जी, ना करो सीने पे राउंड। इशू ये है कि भाई पोलराइजेशन इतनी है कि हम सहाफ़ी हो सकता है बाज़ औक़ात सहाफ़त से थोड़ा सा आगे निकल जाते हो, रूहानी तौर पे खाते होना। हाँ, रूहानी तौर अच्छा पे, हाँ। पकड़े जाए, पकड़ना सिर्फ सहाफ़ियों ने को है आपने, हाँ। या फिर वो जो तगड़े लोग हैं उनको नहीं पकड़ते। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई चैनल बंद हो, लेकिन ऐसा क्लेम करने वाले को एयर करना और वो बात नशर करना, सर ये क्योंकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते हैं, अब लाइव नहीं होते। चैनल ना बंद करो हामिद मीर साहब। पहले तो मैं पूरी बैठक की तरफ से पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौधरी गुलाम सरवर नामी एक लेंज ने जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी, गुलाम सरवर खान, अच्छा गुलाम सरवर खान नामी एक लेंज ने जो पाकिस्तान पे पाबंदी लगवाई थी, पाकिस्तान की फ्लाइट्स जो थी वो यूरोप में लैंड नहीं कर सकती थी, वो आज क्लैरिफिकेशन मिल गया, NOC मिल गया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी खबर है हमारे मुल्क के लिए, मैंने कहा ये भी बता दी जाए। लेकिन सर बात ये है, वो पाकिस्तान की खिदमत करना है। BBC और गार्डियन की स्टोरीज पढ़ी हैं जो इस मौजू के ऊपर है, ठीक है, अच्छे वो बता रहे हैं BBC। अच्छा पहली स्टोरी जो आई है उसमें कोई फिगर मलफूफ सी स्टोरी है BBC, वो कोई स्टोरी नहीं थी उसके अंदर। मतलब मैंने सहाफत का मयार और इतना घटिया मयार और इतना जलील मयार, और मैंने अल जजीरा के वो जो कमाल हैदर साहब हैं उनको इतने घटिया लेवल पे उतरते हुए देखा है कि वो KPK की पुलिस के चलाए हुए जो वो सेल थे आंसू गैस के, वो वफाक की चलाई हुई पुलिस के आंसू गैस के ऊपर करार दे के कर रहे थे। KPK की पुलिस शेल लेके आई थी, पुलिस नहीं थी सर पुलिस के एहलकार थे सफेद में थे पुलिस के एहलकार, चलो, और पुलिस की आंसू गैस थी उनके पास, KP पुलिस की। तो मेरा मतलब है कि हम मतीउल्लाह जान के साथ तो जो हो रहा है, और मतीउल्लाह जान साहब अब हम किसी को सहाफत पढ़ाएं कि भाई आप ये कहने के
ہیں مجاز کہ مجھے جناب ہاسپٹل تصویر نہیں دے رہا تفصیل, ٹھیک ہے, اور کچھ بات جو ہے وہ تشویشناک ہے. آپ یہ کہنے کے حقدار نہیں ہیں کہ ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں جس کو ہاسپٹل چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک بات, ٹھیک ہے نا, ٹھیک بات. آپ یہ کہیے کہ میں وہاں پہ گیا ہوں, میں 2 دن پہرا دیتا رہا ہوں, مجھے ہاسپٹل نے تفصیل نہیں دی. اور یہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا سر. ایشو یہاں سے شروع ہوتا ہے. این جس وقت متی اللہ جان پی ٹی آئی سے ماموں بن رہے تھے نا, جب رینجر والے شہید ہوئے ہیں تو وہ ایک بندے کا انٹرویو کیا ہے انہوں نے کہ جی وہ اس نے کہا میرا بھائی, وہ ایسے تھا جیسے بھائی اس کا زندہ اٹھ کھڑا ہوا ہو, وہ اس کا تاثرات ایسے تھے. وہ ایف سی کا تھا لیکن ریٹائر تھا, اب وہ چھپا رہا تھا کہ وہ بھی یہاں پر آیا. تو یہ تو جی رینجرز کے اپنے ٹرکس جو ہیں وہ کچل کر چلے گئے. این اس وقت اس کلپریٹ کا باپ یہ بتا رہا تھا مجھے کہ جی میرا بیٹا ایبٹ آباد سے اسلام آباد آ رہا تھا, ذہنی توازن درست نہیں ہے. اور میں نے کہا جی یہ اس اسکواڈ کا حصہ ہے جو بشرا بی بی کے لیے راستہ کلیئر کرواتا ہے, اور یہ 150-60 کی سپیڈ پہ لائٹیں بند کر کے گیا ہے ان جوانوں کی طرف, وہ سڑک پہ کھڑے تھے. یہ اصل معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اس وقت متی اللہ جان پی ٹی آئی سے ماموں بن رہے تھے. اب ریکارڈ پیچھے لے جائیں, قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جو کورٹ رپورٹنگ کی ہے متی اللہ جان نے, اس پر بھی میں نے تو آپ کے ہی پروگرام میں اعتراض بھی کیا کہ میرا گلہ ہے کہ بعض جگہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس سب کے باوجود یہ فگر اکٹھی کرنا ان کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. اس سب کے باوجود یہ جو کیس ہے, اس کیس میں یہ بہت بڑی, میں تو مذمت کرتا ہوں. اصل کیس میں انہیں لے جاتے کہ آپ فیک نیوز پھیلا. ہاں ٹھیک بات ہے سر. اگریڈ. ٹھیک سر, لمبی کا بات نہیں کرنی. ایک منٹ بس ختم کرنے لگے. دنیا میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک خبر پر آگ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو متی اللہ جان نے اگر غلط خبر کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لطیف کھوسا صاحب جو ہیں نئے بیٹے جو ہیں بشرا بی بی کے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے خیر ممی مان لیا تھا ان کو. اور عارف الوی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے جو سابق صدر پاکستان ہے کہ میں رو رہا ہوں لاشوں کی تدفین دیکھ کر. وہ کون سی لاشوں کی تدفین دیکھ رہے ہیں؟ ایک ایسا شخص جھوٹ بول رہا ہے. سوال متی اللہ جان کا تھا سر. میرے خیال میں اگر متی اللہ جان صاحب نے کوئی غلط خبر کی ہے, مس رپورٹنگ کی ہے, تو اس کا ان پر کیس ہونا چاہیے. اس طرح کا بیہودہ قسم کا کیس نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ وفاقی وزراء اتنے بے بس ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. وہ سارے کہہ رہے ہیں غلط ہے, قابل مذمت ہے. کس کی حکومت ہے اور کس نے ان پہ کیس بنایا ہے؟ دوسرا شاکر محمود عوان مسنگ ہے لاہور سے, ان کی والدہ شاکر محمود عوان صاحب نے بھی گھٹیا حرکت کی. سر جو بھی حرکت کی ہے, سر جو بھی حرکت کی ہے, سر جو بھی حرکت کی یہ نہ کیا کریں سر. آپ کا بھائی ہے, آپ کا ہے, اس طرح اتنا اچھا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے غلط کیا تو ان کو کورٹ اپنا میں پیش کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. ملفت مغل صاحب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ نون لیگ کے بے بس وزراء جو ہیں اس کی مذمت کر رہے ہیں, بیٹھ کے کلمے پڑھ کے درود پڑھ کے یہ نہیں بتا رہے کہ اس کے منشیات برآمد ہو. سر شاکر عوان صاحب جو ہیں ان کو لاپتہ نہیں کیا جانا چاہیے. ویری گڈ پوائنٹ. ان کو کورٹ آف لا میں جو ہے پیش کیا جانا چاہیے. جہاں تک متی اللہ جان صاحب کا معاملہ ہے تو سر متی اللہ جان صاحب کو ہیرو بنا دیا گیا ہے. جو کیس تھا اس پہ کارروائی کرتے تو شاید کارروائی ہو بھی جاتی, اور جس نے یہ حرکت کیا میرا خیال ہے اس کے خلاف کارروائی کی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا, اور اگلے جمعے انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. پتہ نہیں ہوتا عمران خان صاحب کو نمی کال دیں کہ نہیں دیں, اور فون نہیں ہے. مجھے پتہ چلا ہے کوئی شاید لانگ مارچ کی یہ کال دے سکتے ہیں, اور وہ اس کا مرکز لاہور ہوگا. یہ مجھے پتہ چلا ہے. ویری گڈ ویری گڈ. بڑی خبر آ گئی, اگلے جمعے تک ہو جائے گا نا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں ابھی بہت ٹائم ہو گیا. اوکے, اللہ حافظ.